बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 3 बच्चों की पैदाइश के बाद भी मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। उसकी जवानी पर कोई फ़र्क नहीं आया था, मगर वो बच्चों के मामले में ज़रा सुस्त वाक़ई हुई थी। मेरे बच्चों की उम्र बिलतरतीब 6, 7 और 10 साल थी। अब मेरा बड़ा बेटा नमाज़ पढ़ने के काबिल तो हो ही गया था, यानी उस पर नमाज फ़र्ज़ थी, मगर फिर भी घर में ये माहौल नहीं था कि मैं अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दे सकूं। तभी मैंने एक दिन बीवी से गिला कर दिया कि तुमने अपने बच्चों की तरबियत सही तरीके से नहीं की। उसी दिन वो खामोश हो गई, बोली कि अब मैं बच्चों का बंदोबस्त खुद ही कर लूँगी। तुम्हारे पास तो वक्त नहीं होता, तुम अपने दफ्तर के मामलात में मसरूफ़ रहते हो, मगर मैं अपने बच्चों के लिए अब एक ज़बरदस्त और शानदार इंतज़ाम करूँगी, जिससे हमारे बच्चे दूसरों को पीछे छोड़कर ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मुझे अपनी बीवी का ये जज्बा अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि शायद वो कल से खुद ही बच्चों को नमाज और कुरान पढ़ाना शुरू कर। ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं सोकर उठा था, घर में देखा तो बीवी भी नहीं थी। काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजता रहा। जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मजबूरन खुद ही उठकर दरवाजे पर गया। देखा तो दस्तक देने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी बीवी थी, जबकि एक बच्चा मेरा गुस्ल खाने में नहा रहा था। यानी कि बीवी सुबह सुबह ही घर से चली गई थी, जबकि बच्चे घर में ही थे। दरवाज़ा खोला तो सामने 2 औरतें खड़ी थीं, एक मेरी बीवी और एक अजनबी औरत जिसने नीले रंग का अरबी लिबास पहन रखा था। मेरी बीवी ने मुझे सलाम किया और बोली, आप ज़रा रास्ते से हट जाएं, ये पर्दा करती हैं। मैं समझा कि शायद मेरी बीवी की कोई सहेली है जिसे वो अपने घर खाने की दावत पर लाई है, मगर ऐसा नहीं था। मेरी बीवी उस औरत को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर चली गई। यह हमारे घर की दूसरी मंजिल थी जिसे हम किराए पर देने का सोच रहे थे, क्योंकि ये अक्सर खाली पड़ी रहती थी। खैर, मेरी बीवी इस औरत को ऊपर वाली मंजिल पर ले गई। मुझे हैरत भी हुई थी। आज तक मेरी बीवी की ऐसी कोई सहेली न थी जो उससे मिलने घर के ऊपर वाले पोर्शन में जाती रही हो। खैर से मैंने औरतों के मामलात में बोलना मुनासिब नहीं समझा। शाम तक मेरी बीवी उस औरत के साथ बैठी न जाने क्या बातें करती रही। तंग आकर मैं भी सो गया। जब मैं उठा तो बीवी नीचे खाना बना रही थी। मैं समझा कि शायद उसकी वो सहेली चली गई है। तभी उससे गिला करने लगा कि तुम ये किसे घर ले आई थी, जिसकी वजह से तुमने दिन भर मुझे वक्त भी नहीं दिया। तब मेरी बीवी ने एक अजीब इंकशाफ किया। बोली, अब वो यहीं पर रहेगी, मैं उसे वक्त तो दूंगी क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी है। कौन यहाँ रहेगी? तुम किसकी बात कर रही हो? वही औरत जो दिन को मेरे साथ तुमने देखी थी। बीवी ने रुखाई से जवाब दिया, तुम उसे क्यों लाई हो? वो औरत बहुत ज़्यादा हुनरमंद है। ये हमारे बच्चों की देखभाल करेगी, इन्हें कुरान पाक पढ़ाएगी, नमाज पढ़ाएगी। ये है कौन? तुमने मुझे बताया नहीं। इसका नाम क्या है? इसका नाम मरवा है शाहिद। ये हमारे बच्चों को कुरान की तालीम इसलिए देगी क्योंकि इसका ताल्लुक़ एक अरबी कौम से है। इसे अरबी बहुत अच्छे से आती है। मुझे अपनी एक सहेली ने इस औरत का पता बताया है। ये बहुत काबिल और ख़ूबसूरत औरत है। इसकी सोबत में न सिर्फ हमारे बच्चे खुश रहेंगे, बल्कि हमारे लिए भी बहुत आसानी होगी कि हम अपनी ज़िंदगी के बाकी कामों पर तवज्जो दे सकें। मुझे बीवी की बात समझ आ गई थी, लेकिन इस अरबी औरत को तनख्वाह कौन देगा मोहतरमा? इन लोगों को तो हमसे ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। क्या तुमने इससे पूछा है कि ये तनख्वाह में क्या लेगी? मेरा जहन यकदम बजट पर था। तब मेरी बीवी बोली, आप इस बात की फ़िक्र ना करें। उसने कहा है कि वो मेरे बच्चों को सिखाने के लिए 1 रुपया भी नहीं लेगी। उसे बस रिहाइश का मसला था। उसे रिहाइश और खाना पीना मिल जाए, बाकी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बीवी की ये बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि आजकल मुफ्त में कोई काम नहीं करता, मगर ये औरत हमारे बच्चों को मुफ्त में कुरान पढ़ाने और नमाज का तरीका सिखाने आई थी। मैंने कहा, ठीक है, अगर वो तनख्वाह नहीं लेती तो फिर अच्छी बात है, बाकी का काम तुम ही जानो। मैं तो इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता, और शायद मैं ना भी पढ़ता। मैं बीवी को इस औरत के बारे में एक बार भी ना पूछता कि ये कौन है। लेकिन कहते हैं कि जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा छुपा कर रखी जाए तो इंसान का तजस्सुस खुद ब खुद बढ़ जाता है। ये दूसरा दिन था जब मैं और मेरी बीवी दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे थे। हमें अभी खाना खाते हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी बीवी बेचैन नज़र आने लगी। इसने फ़ौरन ही अपना खाना छोड़ा।
ایک بڑی سی ٹرے میں اچھا سا کھانا رکھا اور اوپر چلی گئی۔ میں استانی صاحبہ کو یہ پلیٹ دیکھنے بھی تو بھوک لگی ہوگی نا، یہ کہہ کر میری بیوی اوپر والے فلور کی طرف بھاگی۔ بچے بھی کھانا کھا رہے تھے، اس لیے میں نے زیادہ محسوس نہیں کیا، مگر کافی دیر گزر گئی، میری بیوی واپس کھانے پر نہیں آئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر اس عورت میں ایسی بھی کیا بات ہے کہ میری بیوی ایک ایک گھنٹہ بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہتی ہے اور اپنے کھانے تک کا بھول جاتی ہے۔ خیر میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ یہ عورت ہمارے گھر میں نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ میری بیوی اسے کوئی بات سمجھا رہی ہو جس سے ہمارا اور ہمارے بچوں کا ہی فائدہ ہو۔ بچے کھانا کھا کر چلے گئے، میں اپنے کمرے میں آ گیا، بیوی کا انتظار کرنے لگا مگر وہ نہ آئی۔ پھر فریش ہونے گیا، 15 منٹ بعد غسل خانے سے نکلا تو میری بیوی سامنے ہی بیٹھی تھی۔ بولی، آپ نماز نہیں پڑھتے نا؟ میں نے کتنی بار دیکھا ہے، اذان ہوتی ہے آپ ادھر ادھر بھی نہیں ہوتے۔ بچوں پر ہمیشہ والدین کا اثر ہوتا ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بیٹے بھی اس عورت کے کہنے پر گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ نماز پابندی سے پڑھا کریں تاکہ گھر میں ایک اچھا ماحول پیدا ہو۔ مجھے یوں لگا جیسے بیوی مجھے اس عورت کے بارے میں جواب دینے کی بجائے اگلی باتیں سنا رہی ہے تاکہ میں اسے اصل بات نہ پوچھ سکوں، مگر میں نے بھی حوصلے سے کام لیا۔ میں نے کہا، وہ سب تو ٹھیک ہے نائلہ، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم اوپر کرنے کیا گئی تھیں؟ کیا وہ عورت خود اب کھانا لے کر بھی نہیں جائے گی؟ تمہیں ہی سارا دن اس کی خدمت کرنا پڑے گی۔ ہاں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میری بیوی جیسے ہڑبڑا گئی تھی، لیکن اب وہ یوں باتیں کر رہی تھی جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہو یا پھر اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، حالانکہ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی جب میں نے اسے یہ بات کہی۔ خیر بیوی نے جو بات کہی اس پر یقین کرنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ کہنے لگی کہ میں ان کو کمرہ صاف کر کے دے رہی تھی، میں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر میں مطمئن ہو کر نہ رہیں۔ وہ بہت نیک ہیں، اللہ والی ہیں، ہر وقت خدا تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی ہیں۔ اللہ والی ہیں، ہر وقت خدا تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی ہیں، تم ان کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بات مت سوچو۔ بیوی کی اس بات پر مجھے اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ دیکھو میں نے کب کہا کہ ہمارے بچوں کی استانی نیک نہیں ہے یا عالمہ نہیں ہے، مگر تم بتاؤ کہ تم اتنی دیر وہاں کر کیا رہی تھیں؟ صفائی کے بارے میں مجھے بیوقوف مت بناؤ، اس کمرے کی صفائی پہلے سے ہو چکی تھی، اب بتاؤ تم اس سے کیا باتیں کرنے جاتی ہو؟ میری بات پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آخر آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ میں اس سے یہی بات کرنے گئی تھی، اور اگر کوئی اور بات کرنا بھی ہوتی تو میں آپ کو بتاتی، مجھے آپ سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ کر بیوی نے مجھے مطمئن تو کر دیا، لیکن اگلے دن ہی ایک اور ایسی بات ہوئی جس نے مجھے مزید شک میں ڈال دیا۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب نائلہ کی کال آئی، پوچھنے لگی اب گھر کب آئیں گے؟ میں نے کہا میں شام کو ذرا جلدی ہی گھر آؤں گا، آج آفس میں زیادہ کام نہیں ہے۔ بولی اچھا آتے ہوئے تازہ پھولوں کا گلدستہ۔ میں نے کہا کیوں بھائی، آج کل تو تازہ پھول بہت مہنگے ملتے ہیں۔ بولی بس اس کی فکر نہ کریں، میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتی، آپ 400 والے پھولوں کا گلدستہ لے آئیے گا۔ یہ کہہ کر بیوی نے فون بند کر دیا۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ اچانک تازہ پھولوں کی ضرورت کیا پڑی، جبکہ ہمارے گھر میں تو ایسا کوئی پھول پودا نہیں تھا۔ خیر میں نے اپنی بیوی کی بات مانتے ہوئے جیسے ہی آفس سے فارغ ہوا تو سیدھا پھولوں اور تحفے کی دکان پر چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے ایک مخصوص قسم کے پھول لیے جو صرف 400 روپے میں مل جاتے تھے، مگر آج کل کے زمانے میں 400 کمانا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ آخر بیوی نے یہ پھول کیوں منگوائے ہیں، شاید وہ میرے لیے کچھ خاص کہنا چاہتی ہو۔ یہی سوچ کر میں مسکراتا مسکراتا گھر آ گیا۔ دروازے پر دستک دی تو بیوی نے کافی دیر لگا دی، پھر دروازہ کھلا تو وہ سامنے بہت خوبصورت سے کپڑوں میں ملبوس کھڑی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا، سفید رنگ شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کی صورت بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، یعنی کہ وہ تر و تازہ اور خوبصورت انداز میں تیار ہوئی تھی۔ یہ پھول مجھے دے دیں، بیوی نے کہا اور پھول لے کر اندر چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا، بیوی کے پیچھے پیچھے کمرے تک آیا، دیکھا تو وہ ان پھولوں کو سونگھ رہی تھی۔ پھول تو بہت اچھے ہیں۔ اس نے یکدم بات بدل دی تھی، وہ جانتی تھی کہ میں اس سے کیا پوچھنے آیا ہوں، مگر وہ چپ کر گئی۔ ہاں پھول تو اچھے ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم نے یہ پھول کس کے لیے منگوائے ہیں؟ ارے میں تو آپ کے لیے کھانا لانا ہی بھول گئی۔ ایک بار پھر وہ میرے ہاتھوں سے بچ کر چلی گئی، مگر میں جانتا تھا کہ نائلہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کر رہی ہے جسے مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ خیر میں خاموش ہو گیا۔ ایسی حقیقتیں جلد ہی منظر عام پر آ جاتی ہیں، کوئی انسان بھی ایسی چیز چھپا نہیں سکتا۔
اور پھر وہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا۔ میری بیوی تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ پھول لے کر اوپر والے کمرے میں چلی گئی۔ اب کی بار مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ نیچے آئی تو میں نے کہا، تم یہ پھول دینے کس کو گئی تھی؟ تم نے اس عورت کے لیے مجھ سے 400 روپے کے پھول منگوائے۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم نے میرے لیے کوئی منصوبہ بنا رکھا ہوگا جس سے تم مجھے خوش کرو گی، میری تعریف کرو گی، محبت کا اظہار کرو گی۔ اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے ضمیر۔ نائلہ نے تقریباً مجھے شرمندہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ ہماری شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں، اب ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں۔ تم بھی بھول جاؤ کہ تم میرے لیے پھول لائے تھے۔ دراصل وہ میں بچوں کی استانی کو دینے گئی تھی تاکہ ان کا موڈ خوشگوار ہو جائے۔ تم تو جانتے ہو ایسے لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی بڑی بن جاتی ہیں۔ میری بیوی نے وہ مہارت سے کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا کہ اب میں اسے پکڑ بھی نہیں سکتا تھا اور چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر اسے کھلی ڈھیل دے دیتا تو نہ جانے وہ کس کے ساتھ بے تکلفی اختیار کر لیتی، اور اگر میں اس سے نہ پوچھتا تو بھی گھر کا ماحول خراب ہو۔ مکمل یقین تھا کہ اوپر والی منزل میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے مجھ سے چھپایا جائے۔ ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بیوی کی حقیقت جان کر رہوں، کیونکہ میں باتوں میں تو اس سے جیت نہیں سکتا تھا۔ جب بھی کوئی بات کرتا وہ ایسا نکتہ نکال لیتی کہ میں لاجواب ہو جاتا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ بیوی کا راز خود ہی جان کر رہوں گا۔ دن کا کھانا آج ہم باہر کھائیں گے، میں نے اپنی بیوی سے کہا۔ ارے نہیں، باہر کیوں کھائیں گے؟ باہر کا کھانا ضائع کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ بیوی نے میرے پہلے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم باہر نہیں جاتے، لیکن آج گھر میں کھانا میں پکاؤں گا، میں نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ چلیں یہ ٹھیک ہے۔ بیوی نے زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا، آج میں بریانی بناؤں گا، جس کے بعد تم پچھلی کھائے ہوئے سارے چاول اور بریانی بھول جاؤ گی۔ میری بیوی اس بات پر خوش ہو گئی۔ شوہروں کا گھر میں کام کرنا بیویوں کو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ بہرحال میں نے کہا کہ آج میں کھانا بناؤں گا۔ تقریباً 1-2 گھنٹے کی تیاری کے بعد میں اچھی سی بریانی بنانے کے قابل ہو گیا تھا۔ بریانی کے ساتھ میں نے کوک بھی بازار سے منگوا لی تھی۔ میری بیوی بہت خوش تھی کہ آج میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بنایا ہے۔ آخر میں نے بیوی بچوں کو معمولی سی نیند کی گولی پیپسی میں ڈال کر پلا دی۔ وہ مجھ پر شک بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یوں ان سب نے پیپسی کا ایک گلاس بھی پی لیا۔ اب میں بریانی والے برتن سمیٹ کر اپنے منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ میرے بیوی بچے کھانا کھا کر ادھر صوفے اور کچھ اپنے بستر پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ گھر میں بہت رونق لگی تھی جو کہ ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ اب بس خاموشی تھی۔ آج تو تمہاری استانی کو کھانا میں ہی دینے جاؤں گا، میں نے دل میں سوچ لیا اور کچن میں جا کر ایک پلیٹ میں بریانی اور رائتا وغیرہ رکھا۔ میرا خیال تھا کہ اس استانی کی کوئی نہ جسے میری بیوی چھپا رہی ہے، یا تو وہ کوئی بہت ہی غریب عورت ہے یا پھر ہنر مند ہے جسے اس نے اپنے کسی فائدے کے لیے رکھا ہے۔ میں نے چاول اور رائتا وغیرہ ایک ٹرے میں رکھا اور پھر اوپر والے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ میرا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر جیسے ہی میں اپنی بیوی کی استانی کے کمرے میں گیا دیکھا تو وہ دروازہ بند تھا۔ سوچا کہ اب اگر دروازہ بجایا تو شاید وہ ناراض ہو جائے، مگر آج مجھے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ میں نے دروازے پر 2-3 بار دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ یہ سامنے کا منظر تھا جسے دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ اس لڑکی نے تو بہت مختصر قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اپنے برقعے اور دیگر چیزوں کو صرف دکھاوے کے لیے استعمال کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی لڑکی اپنے کمرے میں ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی جس سے اس کی حیا بھی جاتی رہے اور وہ بہت حسین لگے۔ لیکن خیر، اب یہ اس کی مرضی تھی، یہ جو پہنے میں روک تو نہیں سکتا تھا۔ حلیہ دیکھ کر مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت بالکل بھی روحانیت والی نہیں ہے۔ میری بیوی نے صرف اس کو اپنے گھر میں کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہے، ورنہ تو اس عورت میں ایسی کوئی خاص بات نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اگر یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو وہ اور غصہ کرے گی، سو میں نے سچ بتانے کی بجائے اپنی بیوی کو ایک اور بات میں الجھا دیا۔ میں نے کہا، دیکھو، میں اپنے بچوں کے لیے جو بھی عورت رکھوں، جس پر یعنی کہ بھروسہ کروں، اسے ایک بار سننا میرا فرض ہے۔ تم بے شک اسے اپنے سامنے بلا لو، لیکن میں اسے کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، تمہیں زیادہ چیزوں کا علم نہیں ہے۔ میں اس عورت کو پرکھے بغیر اس گھر میں رہنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ میری بیوی نے تو پہلے شاید یہ سمجھا کہ میں اس عورت سے ملنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوں،
لیکن جب میں نے اسے کہا کہ میں باقی لوگوں کو بھی گواہ کے طور پر لے آؤں گا کہ ایک عربی عورت ہمارے بچوں کو نماز اور قرآن سکھاتی ہے تاکہ بعد میں اگر وہ ہمارے بچوں کو نماز اور قرآن سکھاتی ہے تاکہ بعد میں اگر وہ ہمیں کوئی نقصان بھی پہنچائے یا ہم سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے تو ہم اس قابل تو ہوں کہ عدالت میں جا کر اپنا موقف بیان کر سکیں۔ میری باتوں پر نائلہ نے سر پکڑ لیا۔ آپ کیسی خوفناک خطرناک باتیں کر رہے ہیں، یہ کچھ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے حالات ابھی اچھے نہیں ہیں، اسی لیے میں نے صبر کیا۔ میں نے اس عورت کو بنا کسی تنخواہ کے گھر میں رکھا، لیکن اگر اب آپ اس کی تلاشی لیں گے تو وہ کیا سوچے گی؟ سوچے گی کہ یہ بڑے ہی احسان فراموش لوگ ہیں۔ میری بیوی نے اپنی جذباتی تقریر ختم کی تو میں نے اسے سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس تم ایک بار مجھے اس عورت سے ملوا دو تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے مطمئن ہو کر باقی کام کروں۔ میری بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس سے مل لیجئے۔ لیکن یہ کیا؟ جیسے ہی میری بیوی مجھے ملانے کے لیے اس عورت کے کمرے میں لے کر گئی، عورت نے صاف انکار کر دیا، دروازہ زور سے بند کر دیا اور بولی کہ میں مرد کمرے میں ٹی وی وغیرہ بھی لگایا تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ اب اس عورت کی سخت دھمکیاں سن کر میں بھی خاموش ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے سر انجام دیا جائے، لیکن بات کسی طور پر بھی نہیں بن رہی تھی۔ میرے بچے دن بدن قرآن اور نماز سیکھ رہے تھے، مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی، اسی لیے ہم اس عالمہ کو کچھ کہتے نہیں تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کو حقیقت دکھانا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اب میں اپنی بیوی کو بتائے بغیر ہی اس عورت کی ٹوہ میں لگا رہنے لگا۔ اب میں غیر محسوس انداز سے جب میرے بچے اس سے پڑھنے جاتے تو آس پاس ہی بیٹھا رہتا۔ ایک دن میں نے نماز پڑھاتے ہوئے اس کے منہ سے ایک ایسا لفظ سنا جس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میں ساری کی ساری نماز جانتا تھا۔ میں نے آج تک قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا اور سمجھا تھا، لیکن اس عورت کی زبان کچھ اور تھی۔ یہ سن کر میں خود بھی گھبرا گیا تھا کیونکہ اب مسئلہ میرے تجسس کا نہیں بلکہ میرے بچوں کی تربیت کا تھا۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گیا، لیکن کونے پر کھڑا دیکھ کر اس عورت نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو غصے سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی، اس لیے وہ بہت ناراض ہوئی کہ میں اسے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہوں۔ اس نے فوراً میری بیوی کو بلایا اور ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ بولی کہ تم اپنے میاں کو سمجھاؤ، یہ اگر اسی طرح کرتا رہا تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ میری بیوی میری اس حرکت پر بہت ناراض ہوئی، بولی کہ آپ کو ابھی تک اس پر یقین نہیں آیا، آپ ایسی باتیں کر کے خود کو اپنی نظروں سے ہی گرا رہے ہیں، ایسا مت کریں کہ میرے لیے آپ کو معاف کرنا مشکل ہو جائے۔ بیوی کی باتیں سن کر میں نے سوچ لیا کہ اب میں کوئی غلطی نہیں کروں گا، بلکہ سیدھا مولوی صاحب کے پاس جا کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈوں گا۔ میں نے اگلی بار اس عورت کو دیکھنے کی بجائے صرف چھپ کر اس کی نماز پڑھانے کا طریقہ سنا اور اپنے موبائل میں اس کی ریکارڈنگ کر لی۔ میرے لیے ریکارڈنگز کرنا آسان تھا کیونکہ میں اپنے پاس ہمیشہ ایک چھوٹا سا مائک رکھتا جو مجھے اپنے آفس کے کاموں میں کام آتا تھا۔ میں نے اس مائک کو کمرے میں رکھ دیا اور وہ عورت جو میرے بچوں کو پڑھا رہی تھی سبھی کچھ ریکارڈ کر لیا۔ یہ سلسلہ کافی دیر چلتا رہا جب تک وہ نماز پڑھا کر فارغ نہیں ہوئی۔ پھر جب وہ فارغ ہو گئی، اس نے بچوں کو بھی چھٹی دے دی تو میں وہ مائک وہاں سے اٹھا کر واپس لے آیا۔ یہ ہمارے اوپر والے پورشن کا باہر والا حصہ تھا جو تقریباً 4 دیواری کے اندر ہی تھا، مگر یہاں پر ہم کبھی کبھی کھانا کھاتے یا نماز وغیرہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب میں نے اسی جگہ پر ایک اور مائک لگا دیا جہاں سے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میرے بچوں سے باتیں کیا کرتی ہے۔ سب کچھ ریکارڈ کرنے کے بعد ایک دن میں اپنے مفتی صاحب کے پاس گیا جن پر مجھے بہت بھروسہ تھا، بھروسہ کیا اندھا یقین تھا۔ جب میں نے ان کو اس بارے میں بتایا تو وہ بولے تو مجھے اس عورت کی آواز ضرور سنانا اور ہاں، اپنے بچوں کو بھی مسجد لے کر ضرور آنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں اپنے بچوں کو لے کر اور اپنا فون بھی لے کر مسجد میں آیا۔ علامہ صاحب نے پہلے میرے بچوں سے نماز کا سبق سنا اور پھر وہ ریکارڈنگز وغیرہ جو میں نے اپنے فون میں کر رکھی تھیں۔ اس کے بعد وکالہ انکشاف میرا سر گھمانے کے لیے کافی تھا۔ پتہ چلا کہ وہ عورت سرے سے مسلمان ہی نہیں تھی بلکہ وہ ایک نہایت عجیب و غریب فرقے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ نہ صرف میرے بچوں کا ذہن بہکا رہی تھی بلکہ انہیں اپنے دین کی تبلیغ کر کے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی تھی۔ اگر یہی سلسلہ کچھ عرصہ اور چلتا رہتا میرے بچے دین اسلام کے دشمن ہو جاتے۔ آج کل بھی جرائم کیسے کیسے ہیں کہ حملہ کسی اور چیز پر نہیں انسان کے ذہن پر کیا جاتا ہے۔ اس بات نے مجھے بہت پریشان کیا۔
مجھے تو ایسا دھچکا لگا کہ اس کے بعد میں نے اپنے بچے کسی کے حوالے نہیں کیے، انہیں خود پڑھانے لگا۔ بیوی کو بھی ساری حقیقت بتائی تو اس نے اس عورت سے جان چھڑا لی۔ ویسے بھی اس کی خدمت صبح سے شام تک کرنا پڑتی تھی۔ تبھی میں نے کہہ دیا کہ اس عورت سے اچھا ہے ہم اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں۔ میری بیوی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں بھی اپنی لاپرواہی چھوڑ کر اب اپنے بچوں پر دھیان دے رہا ہوں اور سب کو یہی کہوں گا کہ ایسے فتنوں سے بچ کر رہیں جو آپ کے بچوں کا ایمان خراب کر دیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔